Welcome to the Pigeon Secrets official channel. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, मौजू बहुत ही लेंथी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और उसके साथ साथ बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है। बहुत सी इस मौजू पर बातें हो चुकी, बहुत से दोस्तों ने की, मैं मुख्तलिफ महफिल में बैठ के बात सुनता रहता हूँ, लेकिन जो आज मैं आपसे बात शेयर करने लगा हूँ वो मेरा ज़ाती नुक्ते नज़र है। आज का जो टॉपिक है वो दरअसल कबूतर के हड्डी और जोड़ के बारे है कि मयारी कबूतर का हड्डी और जोड़ कैसा होना चाहिए, परवाज में इसका क्या किरदार है, ये मेन टॉपिक है। अच्छा, अब पाकिस्तान के मैं जितने असातिज़े कराम से मिला हूँ और मैं अब्रॉड जाता हूँ, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का मैं विज़िट करने जाता हूँ, तो वहाँ भी जो शौकीन हज़रात मिले हैं, गर्म से गर्म खित्ते में भी मैं गया। अच्छा, अब वहाँ पे भी जो 95% असातिज़ा कराम इस बात पर टोटली एग्रीड है कि कबूतर हमेशा लंबी हड्डी वाला ही परवाज देता है, उसके अंदर इंड्योरेंस ज़्यादा होती है, बर्दाश्त ज़्यादा होती है, और बंद जोड़ का कबूतर ही लंबी परवाज करने के बाद घर बैठता है। ये 95% असातिज़ा कराम का ये नज़रिया है। 5% कुछ असातिज़ा कराम इससे वेरी करते हैं, इससे इख्तलाफ करते हैं थोड़े थोड़े फ़र्क से, लेकिन ज़्यादातर असातिज़ा कराम का जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मकसद ये है कि आप जब कबूतर बाहर से ख़रीदते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि मैं बड़ी हड्डी का कबूतर लूँ। आम तौर पे एक जो कंसेप्ट चल रहा है कि जी 4 उंगली सीने की हड्डी लंबी होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे हर बंदे की हथेली एक जितनी तो नहीं है, हर बंदे के हाथ के अंदर वेरिएशन है, किसी की उंगलियां पतली हैं, किसी की मोटी हैं, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है, तो यहाँ से वेरिएशन हो जाती है। अच्छा, अब दूसरी चीज, जब आप बाहर से कबूतर खरीदते हैं, लंबी हड्डी का भी ले लिया, बंद जोड़ का भी ले लिया, लेकिन जब आप उसको जोड़ों में डालते हैं तो हो सकता है वो काम ना करे। अच्छा, अब एक नजरिया तो ये हो गया। अब जो दूसरा नजरिया है वो ये है कि हमेशा आप उड़ा हुआ, तसल्ली वाला और बेहतरीन कबूतर लें, क्योंकि हमेशा वही कबूतर अच्छा परफॉर्म करेगा जो बेहतरीन हड्डी, यानी कि उसकी शेप हड्डी की खूबसूरत इस तरह की होगी, यानी कि अगर आप सीने से शुरू करेंगे तो यूं करके होगी, सीने की सामने से हड्डी उसकी थोड़ी सी बाहर को निकली हुई होगी और यूं करके यूं अंदर को कर्व होती होगी, लेकिन ज्यादा कर्व ना हो, बहुत ज्यादा कर्व वाला कबूतर भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, अब आपने जो उड़ा उड़ाया कबूतर लिया, उड़ी उड़ी मादा ली, आपने ये देख लिया कि यार ये कबूतर इसने भी बहुत अच्छी परफॉर्म किया है, गर्मी में भी और नॉर्मल टेम्परेचर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इनकी वापसियां अच्छी हैं, लगड़ बहर के मार खा के घर बैठते हैं, नुस्खाबाजी बर्दाश्त करते हैं। अब आपने एक अच्छा परवाजी नर लिया और एक अच्छी परवाजी मादा ली और आपने जोड़ा लगाया, तो मे भी ये हो सकता है कि आपका वो जोड़ा भी कामयाब ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, वो ये है कि शेर के घर शेर ही पैदा होगा, गीदड़ के घर गीदड़ ही पैदा होगा, चैंपियंस के बच्चे ही चैंपियंस होंगे। लेकिन मेरे भाई, इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जितनी भी डिफ्रेंसिएशन है, ये जितनी भी कबूतर के अंदर वेरिएशंस आती हैं, आप किस हद तक उसको नोट करते हैं, मेरी बात गौर से समझिएगा। आपने लंबी हड्डी और बंद जोड़ का कबूतर लिया, लंबी हड्डी बंद जोड़ की मादा ली, आपने अब उसका जोड़ा लगाया, कामयाब नहीं हुआ। आपने उड़ा उड़ाया कबूतर लिया और बेहतरीन उड़ी हुई चैंपियन मादा ली, जोड़ा लगाया, कामयाब नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, ये बात किस जगह पे आके ठहरती है? ये बात इस जगह पे ठहरती है कि आप अपना जो विजन है, जो आपकी आंखें देख रही हैं, वो उसको सामने से देख रही हैं, उसके खून में क्या चल रहा है वो आप नहीं जानते, वो अल्लाह और अल्लाह का नबी जानते हैं। बहुत पते की मैं आपको बात बताने लगा हूं। अच्छा, अब हो सकता है आप 10 जोड़े लगाएं, बीच में से 2 जोड़े कामयाब हो। अब समझने वाली बात क्या है, आप हड्डी जोड़ के चक्कर में पड़े रहेंगे तो मेरे भाई आप कबूतर परवर नहीं बांध सकते। मेरी बात जहन में रखें, आपने 10 जोड़े लगाए, दोनों सूरत हाल के अंदर, बड़ी हड्डी
بند جوڑ والا نر، بڑی ہڈی بند جوڑ والی مادہ، بھلے اس طرح کے لگا لیے۔ اب آپ نے پروازی کبوتر اور پروازی مادہ دونوں لے کے جوڑے لگا لیے، اب ان میں سے آپ نے دیکھے کہ یار آپ کے 2 جوڑے کامیاب ہو گئے۔ اب آپ جو پروگریسو شوقین ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ فوری طور پہ ان 2 جوڑوں کو لے جو آپ کے پاس اچھے بچے پرفارم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات میں اور بتا دوں، آپ مختلف نسلیں اٹھا کے لاتے ہیں، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے خرید کے لے کے آتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے موسم میں اچھے اڑ جائیں۔ آپ کو اپنے موسم کے مطابق یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے موسم میں کون سا کبوتر اچھی پرواز دے رہا ہے، آپ کے موسم میں کون سا کبوتر اچھی واپسیاں کر رہا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ میں نے 50,000 روپے کے کبوتر خریدا ہے، یہ میں نے 10 لاکھ روپے کا جوڑا خریدا ہے تو یہ تو کام نہیں کر رہا، یہ میں نے ڈرزبی سے 500 روپے کا کبوتر خرید لیا یہ کام کر گیا۔ میرے دوستو، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے علاقے کے اندر کون سا کبوتر کامیاب ہے، اور پیسوں اور قیمت پر مت جائیں۔ آپ اپنے علاقے کی نسبت سے یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کبوتر کامیاب کون سا ہو رہا ہے، بھلے وہ جس روپ کا ہے۔ ہاں، یہ رنگ، روپ، ہڈی جوڑ، اس کا باڈی سٹرکچر، اس کا فزیکل ایٹریبیوٹ، اس کا قد، اس کا خوبصورتی، یہ بعد میں بن جاتی ہے، لیکن سب سے پہلی جو مین چیز ہے وہ اس کی اچھی اور مضبوط بلڈ لائن کون ہے۔ اگر آپ کا کبوتر خالص اور اچھے خون کا نہیں ہے میرے دوستو، وہ کبھی کامیاب آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اب خالص اور خون کا کیسے پتہ لگے گا؟ اب یہاں پہ یہ کہانیوں میں آپ کو میں نہیں ڈالوں گا، کوئی یہ اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار میں فلانی نسل خرید کے لوں فلانی، نہیں، یہ ایسی بات بالکل مت کریں۔ آپ بس وہ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کبوتر اچھی پرواز کون سا دے رہا ہے، آپ اس نسل کو چلائیں۔ اچھا، جب آپ کے پاس ایک پیئر بن گیا ہے، اب آپ نے اس کے بچوں کی پرفارمنس لے لی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر سے کچھ بچے چھوٹی ہڈی کے کھلے جوڑ کے بھی آئیں گے لیکن وہ اچھا پرفارم کریں گے، کچھ بچے بڑی ہڈی کے بند جوڑ کے بھی آئیں گے، وہ بھی اچھا پرفارم کریں گے۔ ہاں، یہاں پہ آپ کو ایک چیز سوچنی پڑے گی کہ جب بندے کو مقابلے ہوتے ہیں یا موسم کی سختی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیشہ مضبوط ہڈی اور مضبوط جوڑ کا کبوتر کامیاب ہوتا ہے۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اور جو اساتذہ کرام سے میں ملا ہوں، مختلف میں نے رائے اکٹھی کی، مختلف میں نے انفارمیشن اکٹھی کی، تو اس کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جب آپ نے جوڑا لگا دیتے ہیں، ایک تاؤ بند جوڑا لگ گیا، اس کے اندر اب جب اس کے بچے نکل رہے ہیں وہ چھوٹی ہڈی کے بھی ہوں گے، کھلے جوڑ کے بھی ہوں گے، نرم ہڈی کے بھی ہوں گے، نرم جوڑ کے بھی ہوں گے۔ اب یہاں سے جو آپ کبوتر جوڑے میں ڈالیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہاں سے آپ کی بلڈ لائن کڑی ہوگی۔ آپ کو ہمیشہ ان میں سے مضبوط ہڈی اور مضبوط جوڑ کا کبوتر جوڑے میں ڈالنا چاہیے تاکہ آپ کی آگے نسل مینٹین ہو جائے۔ یہ میرے دوستو چند گزارشات تھی میری ان نئے بھائیوں کے لیے جو اس شوق کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ میرے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں، اور میں اللہ اور اللہ کے نبی کا صدقہ پیغمبر پاک صدقہ مولا حسین کا آپ تک پہنچاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دوسرا میرے دوستو، یہ آپ کا چینل ہے، محبتوں بھرا چینل ہے، آپ کا اپنا چینل ہے، آپ ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ مزید جو بھی میرے پاس نئی انفارمیشن ہوتی ہے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، ویڈیو تھوڑی سی دیر سویر ہو جاتی ہے کیونکہ دوستو بنیادی طور پہ میں ایک روحانی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری اصل کام اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کی تبلیغ ہے۔ شوق کبوتر پروری کا میرا پیشن ہے، اور اس متعلق جو کچھ میرے پاس انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اور ضرور شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے دوستو اپنی تھاٹس ضرور ہمیں کمنٹ کیجئے گا، کیوں کہ آپ کی جو پریشیس کمنٹس ہیں ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم اپنے ویڈیو کے اختتام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کی خوشی جو کہ بر ربیع الاول پاک کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ میرے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان حق ترجمان میں کچھ لب کشائی کروں تو میرے خیال میں میری تو اتنی اوقات نہیں ہے، جن کے بارے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے بے شک اللہ اور ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اچھا، اب
جس ذات کو اللہ اتنا زیادہ پسند فرما رہا ہے کہ کبھی آپ کو سراج منیرہ کہہ کے بلایا جا رہا ہے، کبھی آپ کو طٰہٰ کہہ کے بلایا جا رہا ہے، کبھی آپ کو یاسین کہہ کے بلایا جا رہا ہے، کبھی آپ کو یا ایھا المزمل کہہ کے بلایا جا رہا ہے، کبھی آپ کو یا ایھا المدثر کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو انسان کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی شان کو بیان کر سکے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا نذرانہ عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر پیش کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا اور میرا یہ نذرانہ عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے اور ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے انسانوں کے اوپر جو سب سے بڑا انعام کیا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات میں ورود پذیر ہونا، آپ کا آنا ایک مژدہ جاں فضا ٹھہرا انسانوں کے لیے۔ آپ نسل انسانی کو بخشوانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے دربار حق ترجمان کے سامنے خوبیاں ہاتھ باندھے کھڑی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنائیں تو خوبیوں کو مقام مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ ہے۔ میرے دوستو، کیا شان ہوگی اس پاک بارگاہ کی کہ جس کا دربان جبریل امی ہو۔ اللہ جن پر درود بھیجے، کل کائنات کے جن و انس جن پر درود بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے ہیں پتھر آپ پہ سلام بھیجتے ہیں، درخت جھک جھک کر آپ کو سلام بھیجتے ہیں، جنگلی درندے حیوانات چرند پرند، زمین میں رینگنے والی چیونٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو دوستو کیا شان ہوگی ایسی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے۔ میرے دوستو، ربیع النور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا مہینہ ہے اور دوستو یہ وہ گھڑیاں چل رہی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر قدم رنجا فرما ہوئے اور ہم جیسے گناہ گاروں کی مغفرت کروانے کے لیے آئے۔ تو کیوں نہ آپ اور میں مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ترجمان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل پاک کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن یہی چیز آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنے۔ میرا سنانا قبول ہو جائے، آپ کا سننا قبول ہو جائے، اور جب قیامت کا دن لگا ہو، میزان پر اعمال تولے جا رہے ہوں اور ہم فقیر اس وقت پہنچیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اوے آگے میرے فقیر ادھر سیدھے میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے اور ہم فقیروں کو بلائیں گے تو دوستو سمجھ لو کہ کامیابی کی سند آپ کو مل گئی۔ آئے میرے ساتھ مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی پاک الپاک کی برگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔